बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरहले में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात, इनके नताइज और सियासी रद्द-ए-अमल मौज़ूए बहस बने हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त की बड़ी और कलीदी वजह गलत उम्मीदवारों के इंतखाब को करार दिया है और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अब खैबर पख्तूनख्वा के जो दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो समेत और दीगर इंतखाबात की जो तहरीकी हिकमत अमली है उसकी वो खुद निगरानी करेंगे और PTI दूसरे मरहले में कुव्वत के साथ उभरेगी। अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप 21 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक 14 नशिस्तें हासिल की हैं। ये जो पहले मरहले में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार का तीसरा नंबर है, अवामी नेशनल पार्टी का चौथा, मुस्लिम लीग नवाज पांचवा और पीपल्स पार्टी का आखिरी और 8वां नंबर है। यकीनन ये कौमी सतह की जमातें हैं, इनकी ये नताइज जो आए हैं वो इनके लिए भी बड़ा लम्हा फिक्रियाँ हैं। आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब हमारी गलतियों की वजह से जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप ये इलेक्शन का जो पहला मरला की सीट्स हैं वो जीती हैं और अगर मौलाना फजल रहमान साहब का इक़्तिदार में आना बदकिस्मती की बात होगी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्लेसमेंट JUIF है तो फिर सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तन्हा कौमी जमात है। इस सियाको सबाक के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे और जो दीगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं DSNG लिंक पर शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम, सूबाई वजीर हैं और एक तवील वाबस्तगी है PTI के साथ। आपका बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। हमें क्वेटा से ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया DSNG सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के मरकजी रहनुमा हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। आपका बहुत शुक्रिया। और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं सैयद समर अब्बास, एंकर पर्सन है, अपना शो करते हैं हम न्यूज़ पर बजरिया स्काइप। समर अब्बास साहब, आपको भी हम प्रोग्राम 10 तक में वेलकम करते हैं। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से शौकत यूसुफजई साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क्योंकि इस वक्त पेशावर जो है वो सबकी नज़रें पेशावर और उसके नतीजे पर मरकूज़ हैं। शौकत यूसुफजई साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब का ट्वीट आया और उन्होंने कहा गलत उम्मीदवारों का इंतखाब जो है वो बड़ी वजह बनी। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जब एक ही हल्के में 2-2, 3-3 एक ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो फिर तो उसका नतीजा सबके सामने है। मिसमैनेजमेंट की वजह से GUI को सबकत मिली। आपका बयान चल रहा था मीडिया में, कल मैं सुन रहा था और देख रहा था कि महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। जानना चाहूँगा खिलाफ तवक्को नताइज आए हैं PTI के लिए। खैबर पख्तूनख्वा जो एक किला समझा जाता है PTI का, जिम्मेदारान का तयन होगा, निशानदेही होगी कि क्या वजह बनी और कौन इसका जिम्मेदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बलदियाती इंतखाबात जो है ना, ये तो कौमी सतह के इंतखाबात का पैमाना नहीं हो सकता और न ही उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। ये निचले लेवल पे इलेक्शन होते हैं जो बिल्कुल गली मालों की सतह पे, और इस दफ़ा तो आप देखें कि विलेज कौंसल लेवल, नेबरहुड जिसको कहते हैं, उस लेवल पे इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पे तकरीबन बेतहाशा उम्मीदवार खड़े थे। और जो हमसे गलती हुई है वो बिल्कुल ये है कि हमने अपने जो नीचे लेवल के जो उम्मीदवार थे उनको टिकट जारी नहीं किए। अब ये फैसला गलत था, ठीक था, लेकिन उससे हमें काफ़ी सेटबैक मिला है। और इस तरह जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं, जो उम्मीदवार हमने खड़े किए थे और जिनको टिकट मिलना था उनको नहीं दिए, दूसरों को दे दिए, जो जिनको नहीं दिया वो सबसे ज़्यादा वोट ले गए। तो इसका मतलब ये कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। अगर आपने गलती कर ली तो उस गलती का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है और हमने भुगता। लेकिन अब ये कि एक पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से हमें जो सबक मिला है वो हम चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन, क्योंकि ये तो आधा इलेक्शन हुआ है 17 अजला का, अभी 18 अजला का रहता है, तो इंशाअल्लाह ताला हम रिकवर कर लेंगे। और हमें पूरी तरह उम्मीद है कि इस तरह की गलतियां हम दोबारा नहीं करेंगे। मेरिट के ऊपर टिकट देंगे। अगर कहीं पे मेरिट की वायलेशन हुई है तो बिल्कुल तहकीकात भी कराना और उसका तयन भी करना, ये तो पॉलिटिकल पार्टी की जो क़यादत होती है उनकी जिम्मेदारी होती है। और मेरे ख्याल से आज वज़ीर आला साहब ने भी इसका नोटिस भी लिया है और काफ़ी कोशिश की है कि चीज़ों को देखा जाए कि कहाँ से गलतियाँ हुई है, क्यों हुई है और कौन इसका ज़िम्मेदार है। तो वो सारी चीज़ें भी देख रहे हैं। फिर दूसरा ये कि जब आप मेरिट के ऊपर टिकट आपसे रह जाता है तो फिर बाकी पार्टियों में तो ये चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ पे नहीं चलती। वो जो वर्कर है वो आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो ये इस इलेक्शन में हमारे साथ कुछ जगहों पे ऐसा भी हुआ।
दूसरा जो GOI जो जीती है उसका वो उसके साथ मुस्लिम लीग भी मिली हुई थी, उसके साथ कौमी वतन पार्टी भी मिली हुई थी, और ये हमारी गलतियां जो जहाँ जहाँ हमने गलतियां की वहाँ उन्होंने उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उनको मिला। तो बहरहाल मैं तो ये समझता हूँ कि ये देखें हार जीत होती है इलेक्शन के अंदर, लेकिन जो इसके बाद क्या होना है, इसके बाद जो लोग मुंतखब हुए उनके क्या रोल बनता है, वो उनको जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो विजन था कि मैं नीचे लेवल पर लेके जाऊँ इख्तियारात को, असल चीज़ तो ये क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने में अपना रोल नहीं अदा किया। जहाँ ये एक तरफ कहते हैं कि जी जब फेयर इलेक्शन होते हैं तो फिर GOI आगे जाती है, अच्छा, और फिर ये कहते हैं कि नहीं फेयर इलेक्शन नहीं हुए, तो मुझे समझ नहीं आती है। पहले तो ये खुद तयन कर लें कि फेयर इलेक्शन नहीं हुए तो फिर आपको किसने जिताया। अगर फेयर इलेक्शन हुए हैं तो फिर आप मान जाएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोटो ही हमेशा ये रहा है कि फेयर एंड फेयर इलेक्शन, अवाम के नुमाइंदे आए, हमसे गलती हुई है, इनको फ़ायदा हुआ है, ठीक है, ये हर एक की अपनी हिकमत अमली होती है, नेक्स्ट टाइम हम अपनी हिकमत अमली चेंज करेंगे, हम जहाँ गलतियाँ हुई उसको नहीं दोहराएंगे, यही होता है। अब ये तो नहीं है कि आपने 17 अजला में इलेक्शन हुए, आपने 21 नाज़िमीन की सीटें जीती हैं और आप कहें कि जी पूरा पाकिस्तान खाली करके दे दे मुझे ताकि मैं वहाँ दौड़े लगाऊं, इस तरह नहीं होता। वो मैं पूछूंगा। दूसरा मैं शौकत साहब जी कामरान साहब से इसका मैं जरूर सब जवाब लूंगा। वो आपने अहम नुकता उठाया कि जब इलेक्शन इसका मतलब शफाफ हुए तब तो उनकी 21 नशिस्तें आई हैं। आपने कहा कि सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स और जिनको नहीं मिला उन्होंने बहुत वोट लिए। जो आप लोगों के ये इक़्तिदार का 8वां साल है, ज़ाहिर बात है 5 साल भी आप लोगों ने रूल किया और PTI ने पहली मरतबा तारीख तो रही KP में कि दोबारा आप लोग 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए, तो कारकर्दगी अवाम के जहन में नहीं थी? क्योंकि बल्ले के वोट पे जो लोग खड़े थे, अवाम का क्या रिएक्शन था? जाहिर बात है तंजीमी प्रॉब्लम्स आपकी आई जो कि आप लोग मान रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी क्या कैंपेनिंग भी आप लोग सही कर सके या इंडिविजुअली तौर पर कैंपेनिंग होती रही? और दूसरा जो अवाम है उन्होंने आपकी कारकर्दगी को सामने नहीं रखा जो आप बताते हैं कि आप लोगों ने इतने इतने काम किए और वोट डालते वक्त? देखिए अनवर भाई, हमारे ज़्यादा वोटर जो है वो यूथ है, आपको पता है, और जब आपने नीचे सतह पे अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी नहीं किया, उसको ओपन छोड़ा, तो वो सारी यूथ इलेक्शन में इन्वॉल्व हो गई, अपने अपने इलेक्शन में वो सारे खड़े हो गए। जो आपके डाई-हार्ट वर्कर होते हैं और हर पार्टी के अपने एक इलाके में वर्कर्स होते हैं, उनको अपने अपने इलेक्शन में मसरूफ़ कर दिया। वो ऊपर उनका सोच ही नहीं रहा है कि जी ऊपर जो उम्मीदवार खड़ा है वो भी हमारा है, वो अपने इलेक्शन के लिए दौड़े करते रहे, हर बंदा चाहता था कि मैं जीत जाऊँ। तो मैंने जैसे कहा ना कि एक पॉलिटिकल गलती हुई है हमसे, और ये ऐसे ब्लंडर था कि मैं समझता हूँ कि इससे हमें काफ़ी सेटबैक मिला। लेकिन अभी मैदान तो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो मैदान है, अभी दूसरा मरहला आएगा। मैंने आपसे कहा इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे, और हमारा वोट बैंक तो कम नहीं हुआ है। आप देखें हमारा वोट बैंक कभी कम नहीं हुआ। आप आज़ाद जो खड़े हैं वो हमारे सारे पे, आप दोबारा वो PTI में ही है, वो आप देखें जो खड़े थे इमरान खान की तस्वीर लेके खड़े थे, तो उनको वो कहा, वो उनको जो वोट पड़े वो भी तो इमरान खान के वोट है। अब कामरान साहब का मैं जाऊंगा, मकबूलियत में कमी नहीं आई, ठीक है, आपने कहा आपके वोट बैंक को डेंट नहीं पड़ा अल्लाह के फजल से। हाँ, लेकिन ये शौकत साहब सब कह रहे हैं कि जो 4-5 सिटी नाजिम्स थे, मेयर सिलेक्टेड, उसमें 4 में हुआ ना, डेरे में हो नहीं सका, लेकिन आप लोगों को एक सीट नहीं मिली। मर्दान ANP गया और 3 जो है कोहाट, पिशावर और बन्नू वो GIF को गया। मैं आता हूँ दोबारा आपके पास। मैं कामरान साहब आपसे सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले तो ये शौकत इज़्ज़त सही साहब ने जो नुकता उठाया, क्योंकि आप भी हमारे शोज़ में आते हैं, मौलाना साहब भी क्वेटा में मौजूद थे और कह रहे थे कि जी हम सबसे बड़ी कुव्वत है। इसका मतलब इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ है वो शफाफ हुआ है, आप इस चीज़ को क्रेडिट देंगे शौकत यूसुफजई साहब की गवर्नमेंट और इंतजामिया को कि शफाफ इंतखाब हुए जिसकी वजह से आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरे हैं खैबर पख्तूनख्वा पे? कामरान साहब देखिए, 2-3 गलतफहमियाँ जो है ना, अगर इनको खुद भी हैं तो वो दूर कर लें, ताकि आइंदा जो है ना वो अपना इसमें कन्फ्यूजन में ना रहेंगे किसी बात में। बात ये कि इलेक्शन करवाना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, इनका काम नहीं था। और जो काम इनका था, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो पिशावर में बैठे रहे आके, इनके कबीना के अक्सर मेंबर्स जो है ना वो आके जो है फेडरल कैबिनेट की बात कर रहा हूँ, वो आके KPK में बैठे रहे और उन्होंने मुदाखलत की, हर तरह से कोशिश की है। गंडापुर साहब के स्टेटमेंट्स जो है ना वो ज़रा देख लीजिएगा, आपको देख के जो है ना आपका सर शर्म से झुक जाएगा। और उससे आज तक इन्होंने जो है ना बरात का ऐलान नहीं किया एज ए पार्टी ने नहीं कहा कि उसका ज़ाती स्टेटमेंट है, उसका पर्सनल वर्जन था, और किसी ने उसको निकाला भी नहीं है उस वजारत से। तो बात आप थोड़ा सा इससे और मज़ीद पीछे चले जाइए
کہ یہ الیکشن کا جو ہے نا وہ الیکشن میں ہارنا جو ہے نا یہ ایکسپیکٹڈ تھا. وہ کیوں ایکسپیکٹڈ تھا؟ آپ خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ پہ چلے جائیے. خیبر پختونخوا لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں انہوں نے جان بوجھ کے اس کو نان پارٹی بیسس پہ رکھا تھا, ایک سسٹم کو, ایک آدھے حصے کو. اور وہ پھر اپوزیشن لیڈر جو یو آئی کا ہی ہے وہاں اکرم درانی صاحب, ان کی طرف سے یہ چیلنج ہوا. کچھ اور جماعتوں نے بھی اس کو چیلنج کیا اور اس چیلنج کے نتیجے میں کہا گیا کہ پارٹی بیسس پہ الیکشن لڑو. تو یہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اگر پارٹی بیسس پہ الیکشن کروائے گئے تو وہ ان کے گلے پڑ جائیں گے. پھر نہ صرف یہ کہ پشاور ہائی کورٹ کی آرڈر کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, ججمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا, یہ سپریم کورٹ میں گیا اور وہاں بھی کوشش کرتے رہے کہ پارٹی بیسس پہ الیکشن نہ ہو. تو پارٹی بیسس پہ الیکشن نہ کروانے کی وجہ ان کو پہلے سے پتا تھی کہ یہ ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. ہمارا جو نیریٹو تھا 2018 کے الیکشن کے بارے میں وہ یہاں پہ پروو ہوا ہے آگے. ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ الیکشن چوری اس دفعہ آپ کریڈٹ دے رہے ہیں صوبائی الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے آزادانہ اور منصفانہ طور پہ انتخابات کرائے ہیں. مرتضیٰ صاحب اس میں آپ پھر کریڈٹ دے رہے ہیں. جی تو یہ الیکشن جو ہے جی ہم نہیں ان کو ہم کوئی کریڈٹ نہیں دے رہے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کا کریڈٹ ہے. ان کا کریڈٹ کہاں سے آ گیا؟ ان کے لوگوں کے خلاف تو میجرز پینڈنگ ہیں. ٹھیک ہے, نہیں کیا گورنمنٹ نے الیکشن کروانا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں مرتضیٰ صاحب, کروانا ہوتا ہے. صوبائی الیکشن کمیشن کی بات کریں. الیکشن کمیشن پہ آپ کو پورا اعتبار ہے آپ کو؟ جی بالکل. اچھا دوسرا یہ کہ پھر اب آپ منتخب ہو گئے ہیں تو اب مستعفی ہونے کے آپشنز تو آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں نا کامران صاحب. اب تو ظاہر بات ہے لوکل باڈیز پہ آپ لوگ جو ہے وہ منتخب ہوئے ہیں. پشاور میں آپ کا میئر ہے, بنو میں ہے, کوہاٹ میں ہے. تو اب تو آپ انوار اس میں جو ہے نا مستعفی ہونے کی آپشن جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہیں, یہاں پہ نہیں تھے. جہاں پہ اس مستعفی ہونا ہوگا اور جب وقت آئے گا وہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ پارٹی کی آواز پہ کس طرح سے وہ کریں گے. جہاں نظریاتی پارٹیاں ہوتی ہیں وہاں پارٹی کو ووٹ ملتا ہے اور جو اس کا جو ورکر ہوتا ہے, جو اس کے جو لوگ الیکٹ ہوتے ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپ کی آواز پہ منٹ بھی نہیں لگاتے اور ریزگنیشن جو ہے نا وہ ایک اور سوال پھر میں نے صبر کے پاس جانا ہے. سب سے زیادہ بیٹر ریٹ جو تھا ریزگنیشن جو پارٹی کے اندر جو جمع کروایا گیا ریزگنیشن وہ جو یو آئی کا تھا. ٹھیک ہے, اس میں ماسوائے ایک شخص کے شاید, باقی تمام نے جو نا وہ ٹینڈر کر دیا. میں اب ایک اور سوال آپ سے کر لوں پھر میں نے سمر کے پاس جانا ہے. فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے GOIF جیتی ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اقتدار میں آنا بدقسمتی کی بات ہوگی. لگتا ہے ٹی ایل پی اور GOIF اوپر آئیں تو پاکستان نیچے جائے گا. کامران صاحب اگر TLP اور آپ لوگ اوپر آ گئے تو پاکستان نیچے جائے گا. دیکھیے انفارمیشن منسٹر جو ہوا کرتا ہے وہ ایک چہرہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا, اور اس کا وہ آپ اس گورنمنٹ کا چہرہ دیکھیے. انہوں نے کہا کہ JUI ایک مافیا ہے. اگر آپ کا جو انفارمیشن منسٹر جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرے گا, اس طرح کی حرکتیں کرے گا, اتنی چھوٹی سوچ کا مالک ہوگا, تو پھر اس گورنمنٹ کے بارے میں جس کا یہ چہرہ ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ متشدد رویوں کی حامل جماعت نہیں ہے. اور آپ کے ویزا جب آپ نے دھرنا دیا تھا آپ کی شلواریں جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے لٹک رہی تھی. ہم نے جب آزادی مارچز کیے ہم نے ایک گلاس نہیں توڑا. تو یہ دونوں پارٹیوں کے جو ہے نا وہ جو رویے ہیں اس کو ایگزامن کریے. ہم آپ سے بہتر شاید نتائج دے سکتے. ہم ملک کو اس طرح سے 3.5 سال کے بعد تباہ کر کے نہ چھوڑتے. اب اس پہ ٹھہریے گا, میں اب صبر عباس کا آپ کے پاس جاؤں گا, پھر میں شوکت یوسفزئی صاحب سے کہوں گا کہ آپ نے موازنہ کیا ہے PTI کے لانگ مارچ اور دھرنے اور آپ کے لانگ مارچ اور دھرنے کا, وہ شوکت یوسفزئی صاحب جائے دیں گے. سمر عباس صاحب آپ بتائیے گا آپ کا کیا بلکہ اس میں آپ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی جو نا کنسیڈر کر دیجیے. جی یہ سمر عباس صاحب سر لوکل باڈیز کے الیکشنز آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نیشنل لیول کو تو ظاہر بات ریفلیکٹ نہیں کرتا, جیسے بات ہوئی کہ یہ مختلف شہروں کے اور تحصیل کی سطح پہ الیکشنز ہوتے ہیں. کس طرح جو PTI کا ابھی تک بیانیہ ہے وہ اس کو جس طرح انالائز کر یا ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم سے کچھ پولیٹیکل رانگ مووز ہوئی, ہم اس کی اصلاح کر کے سیکنڈ فیز میں دوبارہ آئیں گے. GOIF جو ہے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ونڈیکیٹ ہو گیا, ہم خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت ہے. آپ کیا کہیں گے, اور PMLN اور پیپلز پارٹی کے لیے کیا لیسن ہے اس الیکشن ریزلٹس میں؟ بہت شکریہ انوار بھائی اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے میں اتنا کہوں گا, جو حکمران جماعت ہے خیبر پختونخوا کی 8 سال سے وہاں برسر اقتدار ہے, ان کے لیے اٹس ٹائم ٹو اسمیل دا کافی. بہت ہو گیا. جو بہت زیادہ یہاں پہ خود اعتمادی ہے, جو بہت زیادہ یہاں پہ اوور کانفیڈنس ہم دیکھتے ہیں وزراء کے اندر کہ ہمیں کوئی نہیں ہٹانے والا, ہم نہیں جائیں گے, اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں.
تو میرے خیال سے اپنی گورننس پہ اوورال اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو نظر ثانی کرنا ہوگی. پرٹیکولرلی جو ایک عام آدمی مہنگائی سے متاثر ہوا ہے, اس ایک عام آدمی نے بلدیاتی انتخابات میں اپنا ریاکشن جو ہے وہ شو کیا ہے ووٹ کے ذریعے. اور اس میں تھوڑا سا کامران مرزا صاحب کی ایک بات سے میں تھوڑا سا اس پہ میں سوال ضرور اٹھاؤں گا کہ جب انہوں نے بات کی کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے اس کو کریڈٹ نہیں دیا کہ انہوں نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کی, فیئر الیکشن کا جو سوال تھا جی کہ انہوں نے ٹھیک الیکشن کروایا, اس پہ جب ڈسکا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں تو الیکشن کمیشن پہ بات نہیں ڈالی جاتی, وہاں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ ڈالی جاتی جہاں مداخلت کوئی نکل آتی ہے. تو جہاں نہیں ہوئی مداخلت تو وہاں پہ کریڈٹ نہیں دیا جاتا, میرے خیال سے یہ زیادتی ہے. تو یہاں کریڈٹ دینا چاہیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو, صوبائی حکومت کو, کہ اگر وہ مداخلت کرتے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر سکتے تھے, لیکن اتنی بڑی مداخلت چھوٹی موٹی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے, کچھ چیزیں رپورٹ ہوئی بھی, سامنے آئی بھی, لیکن اتنی بڑی مداخلت جو ہے صوبائی گورنمنٹ نے نہیں کی. لیکن پی ٹی آئی کی جہاں تک ہم بات کریں تو شوکت یوسف زئی صاحب سے میں بالکل ڈس ایگری کروں گا. جو وہ کہہ رہے تھے یہ تو گلی محلے کا الیکشن ہے, چھوٹے لیول پہ الیکشن ہے, ایسا نہیں ہے. جو آپ کی تحصیل کونسلز تھیں, جو آپ کے سٹی میئرز تھے, ان کا جو حلقہ انتخاب ہے اس میں قومی اسمبلی کے 2-3 حلقوں سے بھی بڑا یہ حلقہ بنتا ہے. اس کے اندر صوبائی اسمبلی کے 3-4 حلقے اس کے اندر آ جاتے ہیں. یہ کافی بڑا یہ ایک الیکشن تھا. اور پشاور شہر کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کا مضبوط قلعہ جسے سمجھا جاتا ہے خیبر پختونخوا کو, پشاور سے ہارنا پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا لیسن تو پی ٹی آئی خود کہہ بھی رہی ہے, لیکن کل ان کے وزراء کافی سارے کہہ رہے تھے کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمیں یہ شکست ہوئی ہے. اور جو بات خان صاحب بھی کر رہے ہیں اس میں بھی حقیقت ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو ٹکٹس کی تقسیم تھی اس میں مالدار لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے جن کے پاس پیسہ تھا, پھر کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے جو رشتہ دار تھے قریبی, جس طرح سے اسد کیسر صاحب کے بھائی لڑ رہے تھے, ہٹک صاحب کا بھتیجا چلے وہ تو ہٹک صاحب کا بیٹا وہ چلے جیت کے اپنی سیٹ. جی جی لیکن کئی جگہوں پہ رشتہ داروں کو آگے لایا گیا, جو کہ عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی تھی, جو پولیٹیکل کے فیملی پولیٹکس جو ہے وہ نہیں ہوگی. وہ اس طرح کی چیزیں ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی خیبر پختونخوا کے اندر. تو جب اپنے نظریے کے خلاف لوگ گئے وہاں پہ, اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہوا. اب جو ریکور کرنے کی بات کریں شوکت یوسف زئی صاحب, تھوڑا سا مشکل ہوگا, چونکہ یہ ٹیسٹ میچ کی طرح ہی یہ بلدیاتی الیکشن ہے خیبر پختونخوا کا. پرٹیکولرلی جو بلدیاتی الیکشن ہے جو 2 فیزز میں ہو رہا ہے, یہ بھی 2 اننگز کا ایک طرح کا یہ میچ ہو گیا ٹیسٹ میچ کی طرح. تو پہلی اننگز میں جو ٹیم اچھا کھیل جاتی ہے, اچھی لیڈ لے جاتی ہے, تو اس لیڈ کو اتارنا اور پھر ریکور کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے دوسری ٹیم کے لیے. تو جے یو آئی نون لیگ نے یعنی کہ مل کے کچھ جس طرح پشاور کے اندر نون لیگ جو ہے وہ مل کے جے یو آئی کو سپورٹ کر رہی تھی, قومی وطن پارٹی بھی انہیں سپورٹ کر رہی تھی, تو جو لیڈ لے لی یہاں پہ جے یو آئی نے, پی ٹی آئی کے لیے میرے خیال سے ریکور کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا, چونکہ جن پہلے فیز میں جن اضلاع کے اندر الیکشن ہوا تھا یہ پی ٹی آئی کا اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا ہے. جس طرح سے پشاور ڈویژن کی بات کر لیں ہم, اور اگلا جو سمر اس میں مالاکنڈ نہیں ہے جہاں سے شوکت یوسف زئی صاحب کا تعلق ہے, وہ کافی بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے پی ٹی آئی کا, مالاکنڈ. اور دوسرا میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, آپ نون لیگ کا آپ نے کہا اور یہ بات شوکت صاحب نے بھی کی, لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا انالیسز کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب آج سراہ رہے تھے کہ جن امیدواروں نے مقابلہ کیا ویل ڈن, وہ آخری نمبر پہ آئی ہے پیپلز پارٹی, جو صوبہ خیبر پختونخوا میں اور پشاور میں بہت بڑی فورس ہوا کرتی تھی. ظفر علی شاہ صاحب اور دیگر محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے بھی پشاور سے الیکشن جیتا ہوا ہے, جنرل الیکشن. پیپلز پارٹی 8ویں نمبر پہ آئی ہے اور نون لیگ 5ویں نمبر پہ آئی ہے. تو یہ 2 قومی جماعتیں, ان کو بھی بڑی خاص قسم کی عوام نے ریجیکشن کی ہے کے پی کے 17 اضلاع میں. بالکل آپ درست کر رہے ہیں, آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی نون لیگ جیسی بڑی جماعتیں جو کہ اگلے الیکشن میں نظر رکھے ہوئے کہ سینٹر میں وہ گورنمنٹ بنائیں گی, جو خود کو قومی جماعتیں کہتی ہیں, ان کے لیے بھی ایک یہ بڑا لیسن ہے کہ خیبر پختونخوا ایک اہم ہمارا ضلع ہے, ایک اہم ہمارا صوبہ ہے, اس صوبے کے اندر ان دونوں جماعتوں کی پریزنس کیا ہے. نون لیگ صرف 3 سیٹیں لیتی ہے 64 میں سے, پیپلز پارٹی صرف 1 جیتی ہے, اور وہ جو 1 سیٹ بھی پیپلز پارٹی جیتی ہے وہ بھی ان کے کینڈیڈیٹ کا اپنا ذاتی ووٹ بینک زیادہ تھا وہاں پہ, پارٹی کا ووٹ وہاں پہ نسبتاً کم تھا. لیکن جو اگلی بات میں کر رہا ہوں, جو آپ جو پہلے بات کر رہے تھے, اگلے فیز میں ہزارہ ڈویژن کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہری پور کے اندر نون لیگ نے 2 سیٹیں جیتی, ایک انڈیپینڈنٹ جیتا, وہ بھی نون لیگ کا ہی تھا. پھر جو ہزارہ کے اندر دیگر اضلاع کے اندر ہونے ہیں, وہاں سے نون لیگ جو ہے کافی اسٹرانگ ہے ان ایریاز کے اندر. پھر آپ ساؤتھ میں جائیں تو ساؤتھ میں جو ہے کافی زیادہ اسٹرانگ ہے آپ کی جے یو آئی, وہاں پہ اسٹرانگ ہے, وہاں سے وہ پھر سیٹیں مزید اٹھا سکتی ہے. مالاکنڈ میں آپ نے بات کی, مالاکنڈ میں کچھ اضلاع میں جو ہے اسٹرانگ ہے پی ٹی آئی, لیکن کہیں پہ نون لیگ بھی اسٹرانگ ہے, کہیں پہ جماعت اسلامی کے بھی ہیں وہاں پہ سیٹیں. اور ہزارہ میں جب آپ پیچھے چلے جائیں
تو آگے بٹگرام اور اس سے آگے تو ان ایریاز میں پھر جے یو آئی وہاں پہ اسٹرانگ ہے زیادہ. یہ ہم لوگ شوکت صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب, جو سمر عباس صاحب نے کہا کہ سیکنڈ فیز میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی کہا کہ ہم اسٹرانگ ہیں, کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی؟ اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے پاکٹس ہیں جیسے ہزارہ جو روایتی طور پہ جاتا ہے ویسے نون لیگ بھی, لیکن 18 میں سمر آپ کو بھی اور شوکت صاحب کو تو پتا ہوگا مانسیرا سے بھی سیٹ نکالی تھی اعظم سواتی صاحب نے ایم این اے کی, اور ایبٹ آباد سے بھی جو ہے وہ سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے, مرتضیٰ جاوید عباسی 7 والی سیٹ پہ, لیکن علی جدون صاحب ہیں غالباً جو ایم این اے ایبٹ آباد سے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا شوکت یوسف زئی صاحب, اور دوسرا موازنہ کی آپ فواد صاحب کہہ رہے تھے نا کہ متشدد رویوں کی حامل ہے جے او ای ایف, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا لانگ مارچ اور دھرنا دیکھ رہے اور آپ اپنا لانگ مارچ اور دھرنا دیکھ لیں, آپ بھی بڑے پیش تھے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں. یوسف زئی صاحب دیکھیں, ہم نے مارچ کیا تھا نا, اور جو دھرنا دیا تھا اس کا ایک بنیاد تھی کہ ہم 4 حلقے کھلوانا چاہتے تھے, نہیں کھولے گئے, عدالتوں میں گئے, وہ تو ایک لاسٹ سٹیج پہ ہم چلے گئے نا. تو ان کے کون سے کیسے چل رہے ہیں عدالتوں میں, یہ کون سے عدالتوں میں گئے ہیں کہ جی ہم کون سا حلقہ ان کے لیے کھولنا چاہتے ہیں, ہم کھول کے دے دیں ان کو. انہوں نے تو کوئی ایسا ڈیمانڈ نہیں کیا. یہ تو شروع دن سے جب ہم آئے کہتے ہیں یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. تو دیکھیں یہ جو الیکشن لڑے اور جیتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک, جو ہم جیتے ہیں یہ جی دھاندلی ہوئی ہے. یہ جو رویے ہے نا انوار بھائی, یہ رویے ہم تبدیل کرنا چاہیے. اب یہ پولیٹیکل وہ ہے اور پاکستان کو آگے لے جانا ہے. یہ کب تک ایک دوسرے کی ٹانگیں ہم کھینچتے رہیں گے؟ بس ٹھیک ہے, آپ نے جیتا, ہم نے غلطی کی, جو بھی کی, آپ کو سیٹ مل گئی, اب یہ ڈیلیور کریں. آپ نے 5 سال دیکھے نا, 5 سال عوام نے دیے تھے ان کو اس صوبے کے اندر مجلس عمل کو. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسلام کے نام پہ تو یہ پوری سیاست ان کی گھومتی رہتی ہے. تو اسلام کے نام پر انہوں نے سیاست کی, اقتدار میں آئے, 5 سال گزر, کیا کیا انہوں نے اسلام کے لیے؟ کوئی ایک کام بتا دیں. وہ جو حسبہ بل تھا آپ کو یاد ہوگا, کبھی ادھر پھینکا کبھی ادھر پھینکا, آخر وقت تک وہ پاس ہی نہیں ہو سکا. تو ان کا اپنا جو 5 سال تھے وہ یہ تھے. اور ایک آدھا پل انہوں نے شروع کیا تھا, آدھا کلومیٹر, آپ کو یاد ہوگا جیل پل, وہ 5 سال میں وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. پھر این پی کے 5 سال آئے, انہوں نے کمپلیٹ نہیں کیا. ہم جب آئے ہم نے پھر وہ جیل پل کمپلیٹ کیا, آدھا کلومیٹر تھا. وہ پھر یہ انگلی اٹھاتے ہیں ہمارے اوپر. دیکھیں ہم نے بڑے بڑے منصوبے دیے اس کو, اور ابھی آپ دیکھیں کہ صحت انصاف کارڈ بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس سے لوگ خوش ہیں. اور اسپیشلی ہمارے جو علاقے ہیں نا, جو غریب علاقے, جو پہاڑی علاقے ہیں, ان کے تو میجورٹی لوگ جو ہے نا پشاور آتے ہیں, کوئی دل کا آپریشن کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. اور اب جب یہ لیور ٹرانسپلانٹ کا جو ہے یہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے. پھر احساس پروگرام شروع کیا ہے, لوگوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے. اسی طرح کسان کارڈ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ اسکالرشپ جو وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا وہ سٹارٹ کر رہے ہیں. لوگ, میں نے آپ سے کہا نا کہ ہماری جو غلطی صرف یہ تھی کہ ہم نے اپنے یوتھ کو, جو ہماری طرف ہمیشہ ہوتا تھا, ہم نے ان کو اپنے کام میں لگا دیا. جب وہ اپنے کام میں لگے تو ہمیں یہی رزلٹ ملنا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ فیئر الیکشن ہوئے تو یہ ہوتا ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے فیئر کرایا تو نہیں آپ نے فیئر نہیں کرایا. دیکھیں یہ تو عوام کا فیصلہ ہوتا ہے, عوام جو مرضی ہے. آپ ذرا یہ بتائیں کہ وہ ہمارے جو رویے ہیں پارٹی کی خواہش ہوتے ہیں, جی جو کامران صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے رویے لانگ مارچ اور دھرنے میں دیکھے ہیں اور آپ لوگوں کا وہ موازنہ کر رہے ہیں, وہ اس پرسپیکٹو میں کہہ رہے ہیں جو وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بیان دیا کہ ٹی ایل پی کا اور جے آئی ایف کو اوپر آنا, پاکستان نیچے جائے گا. ہم نے دیکھے ان کے رویے بھی دیکھیں سر, ان کے رویے بھی ہم نے دیکھے. وہ پوری دنیا کے اوپر وہ چینل پہ چلتے رہتے ہیں کہ وردیاں پہن کر اپنی ایک فورس بنا کر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جی ایک الگ نئی قسم کی فورس ہے. دیکھیے فوج ایک فوج ہوتی ہے اور وہ پاکستان کی فوج ہے. اسی طرح سیکورٹی ادارے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ کس نے دیا ہے کہ وہ اپنا عسکری ونگ بنا کے پھرے. کیا کراچی کے حالات ہم بھلا چکے ہیں؟ وہ تو پولیٹیکل ونگ کا ہی تو مسئلہ تھا سارا. تو اگر ہم اور ان جماعتوں کو یہ اختیار دے دیں کہ کوئی سرخ رنگ کا وہ کر کے پیش ہوئے, کوئی خاکی پہن کے آ جائے کہ جی ہم فورس ہیں, تو اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ملک ہے, اس میں ہماری پولیس ہے, ہماری فوج ہے, ہمارے دوسرے ادارے ہیں, اور جب بھی کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے وہ ان کی سیکورٹی کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس حکومت میں کے مخالف جلسہ ہو رہا ہے یا حامی ہو رہا ہے. ان کے کام ہے سیکورٹی دینا, وہ سیکورٹی دیتے ہیں. تو ہم نے تو کبھی عسکری ونگ نہیں بنایا, نہ ہم نے عسکری وہ کیا, نہ لوگوں کو خوفزدہ کیا ہے, نہ لوگوں کو ڈرایا ہے, نہ ہم نے بھی دھرنے دیے. تو آپ مجھے بتائیں 126 دن کا دھرنا ہم نے دیا, اور یہ 1-2 دن کا دھرنا دیتے ہیں پورا کا پورا. ہم نے تو ایک طرف بیٹھ کے دیا تھا نا, ہم نے کون سے شہروں کو بند کیا تھا.
हमने किसी शहर को बंद नहीं किया, एक तरफ आके चले, अपना एहतजाज कर रहे थे। एक ये ब्रेक तो ले लेते, पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते। चले मैं ये एक ब्रेक ले लेते, ब्रेक के बाद आएंगे तो कामरान मुर्तज़ा साहब से ये नुकात जरूर उठाएंगे और दीगर जो सियासी मौज़ूआत हैं उन पे भी राय लेंगे। एक छोटा सफ़का, दोबारा लौट के आते हैं। प्रोग्राम दस्तक देखते रहिए। नया पाकिस्तान सेहत कार्ड सबके लिए। पंजाब की 11 करोड़ से ज्यादा आबादी को सेहत की जदीद और मयारी सहूलियात की मुफ्त फराहमी। अपने जिले के मुंतखब अस्पतालों का नाम जानने के लिए www.phimc.punjab.gov.pk विजिट करें। फी खानदान सालाना 10 लाख रुपए तक की यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस। नादरा के रिकॉर्ड में अपने खानदान के तमाम कवायद के जल्द अज जल्द और दुरुस्त इंदराज को यकीनी बनाएं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, हुकूमत पंजाब। इस ममलकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, ज़ात या अकीदे से ताल्लुक़ रखते हों, कार्य रियासत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करें खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला जो नताइज आए हैं और जो इस पे पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहा है उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ शौकत यूसुफजई साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, समर अब्बास मौजूद है। कामरान मुर्तज़ा साहब, ब्रेक पर जाने से कबल शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि किसी जमात का अस्करी विंग नहीं होता, गालिबन आपका अंसारुल इस्लाम है और वो आप लोगों के जो जलसे होते, मार्च होते हैं उसमें सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ पे मामूर होते हैं, उनकी अपनी यूनिफॉर्म भी है और कोई परेड की आपने एक दफ़ा जब धरने और लॉन्ग मार्च के लिए आ रहे थे तो वीडियो भी आप लोगों ने खुद रिलीज़ कर दी थी, मौलाना फजल रहमान साहब सलामी ले रहे थे। तो सर ऐसे तो नहीं होता ना जमहूरी जमातों में, ये बात तो इस हद तक तो शौकत यूसुफजई साहब कि ठीक है सलामी लेना तो आर्मी चीफ का काम होता है, मौलाना साहब तो सिपह सलार तो नहीं है ना, वो किस चीज़ की सलामी ले रहे थे अंसारुल इस्लाम से? सलामी कोई भी ले सकता है। ये अंसारुल इस्लाम जो है कोई अस्करी विंग नहीं है, ये हमारे रज़ाकार हैं। ये अपने जलसों को अपने लोगों को कंट्रोल करते हैं। कभी आज तक कोई एक एलिगेशन मुझे बता दीजिए अंसारुल इस्लाम के हवाले से कि जिसमें किसी ने कहा हो कि किसी को दूसरे को तंग किया हो, कोई बदतमीज़ी की हो, कोई गलत ज़ुबान इस्तेमाल की हो। अगर इस हद तक नहीं है, कोई हमारे हाथ में किसी ने हथियार देखा हो, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो कोई अस्करी विंग नहीं है। अब इनको कुछ नहीं मिलता, कभी कहते हैं अस्करी विंग के हवाले से, कभी हमारी दाढ़ियों के हवाले से बातें करते हैं, कभी हमारी पगड़ियों के हवाले से, कभी हमको TLP से मिलवा देते हैं, कि कभी किसी और से मिलवा देते हैं। उनको तो सबको तो आपने बेल आउट किया है, हमने तो किसी के साथ जो है ना, हमारा तो कोई ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है TLP के साथ या किसी और के साथ। आपने अब पंजाब में आपने क्या किया, एक दिन पाबंदी लगाते हैं, दूसरे दिन U टर्न ले लेते हैं। तो हमारे एक किसी वर्कर के ऊपर जो है ना कि उसने सिर्फ बदतमीज़ी की हो, गलत ज़ुबान किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की हो, ये केस भी बता दीजिए।
اور یہ کیس بھی بتا دیجئے کہ انہوں نے ہتھیار کیری کیے. تو اگر باقی کسی نے اگر سلامی لے لیے تو سلام کرنا, سلامی لینا, ان کا جو نا وہ مارچ کرنا, یہ تو کوئی ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی ہمارے پاس ہتھیار ہوتے ہیں. آپ نے کہا بری بات ہے. اب یہ بتائے گا کہ انہوں نے آپ کی پرفارمنس کی بھی بات کی. سر انہوں نے آپ کی کارکردگی کی بات کی. متحدہ مجلس عمل کی 5 سال حکومت رہی تھی خیبر پختونخوا میں. اکرم درانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے. انہوں نے کہا آپ لوگوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا, کارکردگی نہیں دکھائی. پتہ نہیں چھوٹا سا ایک پل کا کہہ رہے تھے شوکت عزت صاحب, وہ بنایا تھا. دیکھیے میری بات سنیے, اگر ہم نے کوئی کام نہ کیا ہوتا تو ان سہولت کاروں کی سہولت کے باوجود ہمارا جو ہے نا اپوزیشن لیڈر جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں نہ ہوتا, صوبہ بلوچستان میں نہ ہوتا, تو باوجود ان کو تمام تر بیساکھیوں کے باوجود ان کو تمام تر امداد کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے, یہ بیچارے جو ہے نا وہ اس وقت تک جو ہے نا وہ اب تک ہم کو صوبے سے نکال چکے ہوتے. 94 سیٹیں انہوں نے بیساکھیوں پہ لے لی کے پی میں. 94 سیٹیں سب بیساکھیوں پہ لے لی سر, اور زبیر علی صاحب خود سے جیت گئے. جناب انہوں نے پورے پاکستان میں سیٹیں بیساکھیوں پہ لی ہوئی ہیں. کچھ لوگ ادھر سے آئے ہیں, کچھ دائیں سے آئے ہیں, کچھ بائیں سے آئے ہیں. الیکٹیبل کہاں سے آئے ہیں؟ یہ یوسف زئی صاحب تو پی ٹی آئی کے ہیں نا سر. وہ وصل بجتا ہے تو وہ چلے جائیں گے. یہ شوکت صاحب تو پی ٹی آئی کے ہیں نا. کون جو ہے نا پی ٹی آئی کا, شوکت یوسف زئی صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. نہیں, یہ ان کے وزیر اطلاعات کون سی پارٹی کے, کتنی دفعہ پارٹی بدلی کی ہے انہوں نے, اور بتاؤں باقی نام کنہوں نے کتنی دفعہ پارٹی بدلی کی ہے. تو جو شوکت یوسف زئی, مجھے احترام ہے ان کا, جو ورکر ہے اپنی پارٹی کا ورکر ہے, جو پارٹی کے ساتھ لائل ہے, جو پارٹی میں پیدا ہوا پارٹی میں مرتا ہے, اس کو سلام ہوتا ہے. مگر یہ جو دائیں بائیں سے لوگ آ جاتے ہیں, اوپر سے پیراشوٹر آتے ہیں, ان کے اوپر تو لعنت بھیج دینی چاہیے. تو سر یہ بتائیے گا یہ زبیر علی صاحب جو ہے یہ ان کا کیا ریفرنس ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے لیے؟ ان کی کیا سروسز ہیں ادر دین فرزند ہے غلام علی صاحب کے اور داماد ہیں مولانا صاحب کے؟ کیا سر ان کی سروسز ہے پارٹی کے لیے؟ آپ اس کا چہرہ دیکھیے, چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جے یو آئی کا ہے یا نہیں. یہ چہرے کا ہے. سمر عباس صاحب, سر یہ سوال آپ سے کر, چہرے سے کیا مراد ہے اس کا کامران صاحب؟ آپ یہ جو چہرے سے نہیں, وہی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ورکر ہے. صرف مولانا کا داماد ہونا یا مولانا کے ساتھ کوئی تعلق ہونا جو ہے نا, یہ کوئی ریلیونس نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. لوگوں کی ووٹ لے کے آیا, جے یو آئی کے نام پہ ووٹ لے کے آیا, کتاب کے سمبل پہ ووٹ لے کے آیا. سمر عباس صاحب, اگر زبیر کی جگہ پہ کوئی اور شخص ہوتا, زید ہوتا, بکر ہوتا, وہ اسی طرح سے ووٹ لے کے آیا. جی سمر عباس صاحب, یہ آپ نے موروثیت کی بات کی تھی, آپ نے پرویز خٹک کے بیٹے کی بات کی, ساق خٹک جو جیت گیا, اسد کیسر کی بات کی, دیگر کی بات کی. مولانا صاحب کی جماعت میں بھی تو دیکھیں نا, ادھر درانی صاحب کے ظاہر بات ہے وہ بھی ریلیٹیو ہو گئے, مجھے ایگزیکٹ نہیں معلوم, جو بنو کے بنے ہیں شاید بیٹے ہی ہوں گے یا بھائی ہوں گے, اور زبیر علی صاحب جیت گئے. سر تو کیا کہیں گے, تو مذہبی جماعت ہے تو یہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ویسے تو ظاہر بات ہے مولانا صاحب کے بیٹے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, اسد محمود صاحب نیشنل اسمبلی میں. بالکل جی, یہ موروثیت جو ہے یہ ہماری سیاست کے اندر جو ہے ایک اسے کانسٹنٹ کہا جائے الجبرا کا, تو وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. پی ٹی آئی نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ ہماری پارٹی میں موروثیت نہیں ہوگی. عمران خان صاحب کی حد تک, پارٹی کے ٹاپ لیڈرشپ کی حد تک تو ہمیں نظر آتا ہے, لیکن نیچے آپ دیکھیں ایم این ایز کے اوپر آپ دیکھیں جو اسپیشل سیٹس پہ کئی لوگ آئے, نیشنل اسمبلی کے اندر آئے, اس میں ہمیں موروثیت نظر آئی. ابھی جو ٹکٹس دیے گئے لوکل باڈیز کے الیکشن میں یہاں بھی نظر آئی. لیکن جو آپ نے جے یو آئی پہ کی بات کی, بالکل ایسا ہی ہے کہ جے یو آئی کے اندر بھی موروثیت ہمیں نظر آئی کافی زیادہ. پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہمیں موروثیت نظر آئی, جیسا کہ جو زرک ارباب زرک تھے وہ بھی ارباب عالمگیر صاحب کے بیٹے تھے, ان کے بیٹے ہیں, اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بڑے قطع درتا ہیں, مالدار بھی ہیں, تگڑے بھی ہیں. حالانکہ پشاور سے پیپلز پارٹی اگر اپنے کسی تگڑے کینڈیڈیٹ کو جو کہ پشاور پہ جس نے گراؤنڈ میں ورک کیا ہوا ہے اس کو اگر ٹکٹ دیتی تو شاید وہ زیادہ اچھی فائٹ پٹ اپ کر سکتا تھا. اس طرح کے ایشوز بہت زیادہ اس وقت تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کو درپیش ہیں کہ ٹکٹس کی تقسیم کے معاملے پر زیادہ جو ترجیح دی جاتی ہے وہ رشتہ داری کو دی جاتی ہے, کہ کوئی کسی کا بھائی آ جائے, کسی کا بھتیجا آ جائے, کسی کا داماد آ جائے. تو وہ جو چہرے کی بات کر رہے تھے کہ چہرہ دیکھ کے, ابھی جو کامران مرتضیٰ صاحب بات کر رہے تھے کہ ان کا چہرہ دیکھیں وہ جے یو آئی کے لگتے ہیں, تو چہرہ تو وہ بارش ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہ جے یو آئی کی پہچان نہیں ہے. جے یو آئی کے ترجمان ہوا کرتے تھے جان اچکزئی صاحب, وہ تو کلین شیو تھے, تو لازمی نہیں ہے کہ سارے ایک جیسا, تھوڑا فرق اس میں ہوتا ہے ضرور. بہرحال یہ سر کے بال بھی نہیں تھے نا. اچھا یہ مجھے بتائیں سمر کے کارکرد جو ووٹ سوئنگ ہوا ہے, آپ کا کیا انالیسز ہے؟ متحدہ مجلس عمل نے 5 سال حکومت کی, اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے اے این پی کی حکومت آئی اور پیپلز پارٹی کی, میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں. پھر ہم نے دیکھا یہ سیکنڈ, پھر پی ٹی آئی آئی اور ان کا سیکنڈ ٹینیور ہے.
یہ جو ووٹ سوئنگ ہوا ہے، یہ کتاب کو جو ووٹ زیادہ پڑا ہے، اس کی بیسس کیا ہو سکتی ہے؟ کارکردگی تو ظاہر بات ہے ایم ایم اے کی جو رہی ہے وہ ان کے سامنے، وہ اس پہ ہم زیادہ بحث نہیں کرتے. کتاب کو ووٹ پڑھنے کی ٹرینڈ کیوں کر پڑا؟ یہ پیپلز پارٹی کو بھی جا سکتا تھا، نون لیگ کو بھی جا سکتا تھا، آفتاب شیر پاؤ صاحب کی جماعت، اے این پی بھی بڑی پرانی جماعت ہے. وائی اٹ وینٹ ٹو مولانا صاحب پارٹی؟ بالکل، دیکھیں پہلے تو ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کیوں نہیں پڑا. ایک تو ظاہر ہے پرفارمنس ہو گئی، مہنگائی کا ایشو سب سے زیادہ اس وقت جو عوام کو درپیش ہے وہ چیزیں تھیں. تو دوسرا ایک سوچ یہ بھی اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر جو میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی، ووٹر کے اندر یہ سوچ بھی اس وقت ایک پرسپشن وہاں پہ قائم ہو چکی تھی الیکشن کے دوران کہ شاید 1.5 سال بعد جب الیکشن ہوں دوبارہ سے پروونشل اسمبلی کے، تو پی ٹی آئی شاید اپوزیشن میں ہو. تو اس لیے لوگوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کسی اور جماعت کا انتخاب کیا کہ ہم کسی ایسی جماعت کا انتخاب کرتے ہیں جو اگلے سیٹ اپ کے اندر ہمیں گورنمنٹ میں نظر آئے. تو یہ جو الیکشن تھا بلدیاتی الیکشن، اسے صرف آپ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ صرف بلدیاتی الیکشن ہی تھا. یہ صرف بلدیاتی الیکشن نہیں تھا، یہ 2023 کے الیکشن کا جو ووٹنگ ٹرینڈ ہوگا یہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ بھی نظر آ رہی ہے ہمیں جھلک اس کے اندر کہ 2023 کے اندر ووٹنگ ٹرینڈ کیا ہوگا. پی ٹی آئی کے پاس 1.5 سال ہے، اگر وہ ریکور کر جاتی ہے تو وہ اس ٹرینڈ کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، لیکن وہ کافی مشکل ہے چونکہ 3.5 سال کے اندر جو آپ کی پرفارمنس رہی اس کو 1.5 سال کے اندر ریکور کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن کرنا چاہیں تو جس طرح سے شوکت یوسفزئی صاحب اپنے کپتان کو کہتے ہیں کہ وہ فائٹر ہیں، وہ فائٹ کرتے ہیں، وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن انہیں محنت کافی زیادہ کرنا ہوگا. تو یہ 2023 کے الیکشن کا ووٹنگ ٹرینڈ ہمیں نظر آیا ہے کہ لوگ کسی اور طرف جا رہے ہیں. جو کتاب کی آپ نے بات کی، کتاب کی مجھے بھی یہ کافی حیرت تھی کہ کتاب کیسے یہاں پہ جے یو آئی کیسے سامنے آ گئی، کیسے زیادہ وہ اسٹرانگ ہو کے ہمیں نظر آئی یہاں پہ. اس میں تھوڑا سا پشاور کی حد تک اگر آپ بات کریں تو پشاور میں صرف یہ جو جیتے ہیں وہاں پہ زبیر علی صاحب، یہ صرف جے یو آئی کا ووٹ نہیں تھا، وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، وہ قومی وطن پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی تھے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو پی ڈی ایم فیکٹر جو ہے اس سے بلدیاتی الیکشن کے اندر کہیں نہ کہیں وہ بھی آپ کو ریلیونٹ نظر آئے گا. تو اگر اسی اتحاد کے ساتھ پی ڈی ایم شاید اگلے انتخابات کے اندر بھی جو مائنس اے این پی مائنس پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم اتحاد اس وقت موجود ہے، برقرار ہے، شاید اگلے الیکشن کے اندر 2023 کے الیکشن میں یہ ایک انتخابی اتحاد کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے اور بہتر یہ وہاں پہ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. میں شوکت یوسفزئی صاحب سر یہ دوبارہ بات سمجھنے کی، اور جیسے پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ جو باقی 18 اضلاع میں آپ اس میں بہتر پرفارم کریں گے، کیا ری اسٹریٹجائز آپ کریں گے؟ آپ خود ماشاءاللہ ایک الیکشن کیمپینر ہیں، آپ نے بہت سے الیکشنز لڑے ہیں. اور دوسرا کارکردگی، کیا آپ خیبر پختونخوا کی عوام کو صحیح طور پہ میسیجنگ کر سکے کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے صحت انصاف کارڈ دیا ہے، احساس راشن رعایت کارڈ دیا ہوا ہے، بی آر ٹی بنائی ہے، ہم نے یہی اقدامات اٹھائے ہیں، کیا ان تک یہ میسج دے سکے آپ لوگ؟ اس پہ کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، گیپس تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارا ووٹ بینک کم نہیں ہوا ہے. اگر ہم نے سیٹیں نہیں بھی جیتی ہے نا تو جب ووٹ آپ اکٹھا کریں گے تو آپ کو ابھی بھی پتہ چل جائے کہ جہاں اگر این پی جیتی ہے تو سیکنڈ پی ٹی آئی ہے، اگر مسلم لیگ جیتا ہے تو سیکنڈ اس کے پی ٹی آئی ہے، اگر جے یو آئی جیتا ہے تو سیکنڈ پی ٹی آئی. تو آپ یہ چیزیں دیکھیں، ووٹ بینک بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ہمارا. ہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں اس کو ہم انشاءاللہ نہیں دہرائیں گے، پوری کوشش کریں گے. اور یہ فائٹ ہوتی ہے، دیکھیں ہر پارٹی کی اپنی کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح، پھر امیدوار پہ بہت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. سر آپ کو بھی یہ پتہ ہے الیکشن کے دوران کہ جو ہمارے، چونکہ ہماری تو پارٹیاں جو ہیں وہ یعنی میں کہوں گا کہ 8-9 سال جو ہمارے گزرے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جی کون کون سے امیدوار ہیں، تو وہ سارے یا تو قومی اسمبلی کے ممبر بنے یا صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے. تو نچلی لیول پہ جو ہے نا کافی مشکل ہوتا ہے، ورکر بہت زیادہ ہیں ہمارے اور سارے ایکٹیو ورکر ہیں، یوتھ ہیں. تو اس میں تھوڑے سے ہم سے غلطی ہوئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں، اور ہم آپ کو بتا دیں گے، یہ سارے جو تجزیے ہو رہے ہیں یہ سارے تجزیے انشاءاللہ غلط ثابت ہوں گے. بھاری اکثریت سے ہم جیت کے بتائیں گے آپ کو. اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر لیں، پی ڈی ایم بنائیں، جو بھی کریں، یہ آئندہ الیکشن انشاءاللہ 2023 جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں یہ پی ٹی آئی کا ہے. یہ پی ٹی آئی سے کوئی نہیں جیت سکتا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اور یاد جو یہ میری بات نوٹ کر لیں آپ. اچھا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم آپ کو ثابت کریں گے. اور یہ زندگی رہی تو یہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ یہاں پہ 2/3 اکثریت سے ہم دوبارہ انشاءاللہ تیسری مرتبہ انشاءاللہ آئیں گے. لیکن وہ کامران مرتضی صاحب کہتے ہیں آپ بیساکھیوں سے جو ہیں وہ اور آپ کو سہولت کار مل جاتے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے تھے اس وجہ سے 94 سیٹیں آپ نے لی 2018 میں کے پی اسمبلی میں. دیکھیں ان کی دیکھیں جو ان کی باتیں ہوتی ہیں نا ان کو زیادہ سیریس نہ لیا کریں. اچھا،
یہ میں نے آپ سے کہا نا جیت جائیں تو وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک الیکشن ہوئے, اگر نہیں جیتے تو کہتے ہیں جی دھاندلی ہوئی. ان کی تو بات ہی نہ کریں. دیکھیں ہم نے عوام کے لیے جو اصلاحات لے کر ہم آئے ہیں, جو پالیسیاں دی ہیں جس میں ہیلتھ کارڈ 100% لوگوں کا علاج مفت ہو رہی ہے, کوئی معمولی بات نہیں. دنیا کے کس ملک کے اندر ہر آدمی کے پاس جو ہے 10 لاکھ روپے کا کارڈ جیب میں پڑا ہے اور وہ جا کے اپنا شوکت صاحب صبر کہہ رہے ہیں, اس کو ہلکا نہ لیں. یہ بہت انہیں فنڈ بھی دینا ہوگا آگے, یہ جیت کے آئیں آپ کو میں فنڈ یہ بھی کہہ رہا سارے ہوں کو دینے ہوں گے, ہاں سیریس بھی لینا ہوگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو پالیسی ہم نے بنائی, اور یہ تو آپ کو یقین میں دلاتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق یہ پالیسی بنی ہے, کوئی آسمان سے نہیں بنی ہے. یہ ہم نے بنائی ہے اور اسی لیے بنائی ہے کہ لوکل لیول پہ لوگوں کے مسائل حل ہوں, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو, چاہے این پی کا ہو, چاہے میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں اچھا کہ وہاں مخالف بیٹا ہم کہیں گے نہیں اس کے فنڈ بند کر دے, کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ کوئی کراچی نہیں ہے, نہ کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہاں پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتی ہے, لیکن کراچی میں آپ نے دیکھا وہاں کیا اشر کیا بلدیات کا. وہ جو کوڑا کرکٹ جو پڑا رہتا تھا اور وہ بیچارہ دعائیاں دیتا تھا, وہ جو آپ نے کراچی کی بات کی شوکت صاحب, آپ نے آصف زرداری صاحب کی سسٹم کم از کم نہیں ہوگا سر. آپ نے آصف زرداری صاحب کی حالیہ سٹیٹمنٹ سنی, آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی. سر اب انوار بھائی میں نے سنی ہے انوار بھائی, لیکن ان کی عمر ہے اس اسٹیج پہ کہ ان کو ڈسکس نہ کریں. تو کس کو وہ ڈسکس صرف اگر کراچی پہ فوکس کریں, کراچی کو بہتر کر لیں تو وہ اچھا ہوگا. کراچی کے بہت برے حالات ہیں, اللہ معاف کرے. اس دن کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, وہ خبر دی تھی کہ جی اسکولوں کے اندر 500 اسٹوڈنٹس ہیں اور 2 ٹیچر تھے, تو مجھے بڑا افسوس ہوا. چلے یہ آپ نے کارکردگی کی بات کی, ذرا ٹھہریے گا. سمر آپ کیا کہہ رہے تھے, پھر میں کامران صاحب کے پاس جاؤں گا. وہ تو یہ کے پی میں جسے مضبوط کلا کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف اپنا سمجھتی ہے رہا بھی ہے. یہاں شکست خوردہ ہونے کے بعد, شکست کھانے کے بعد, کیا پنجاب کے اندر اب بلدیاتی انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں, یا اس کے لیے عدالت جانا پڑے گا جماعتوں کو؟ کامران صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ عمران خان کو نہیں جانتے ہیں. یہ عمران خان وہ بندہ ہے جو 0 سے سٹارٹ لیا ہے. 1997 میں ہم سارے ہار گئے تھے, میں نے 470 ووٹ لیے تھے 1997 میں. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ یہ اب آج سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں. تو وہ لیڈر جو 0 سے سٹارٹ لیا ہے, جو کئی مرتبہ ہارا اور اس کے بعد جیتا رہا, تو اس کو آپ نہیں ڈرا سکتے, نہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہوگا. اللہ مالک ہے, ہم اپنی پوری محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ عوام جو ہے نا عمران خان کی پالیسیوں کو پسند کریں گے. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ شوکت عزیزی صاحب تو اتنے کانفیڈنٹ ہیں, وہ کہتے ہیں لکھ کے لے لیں 2023 بھی ہم جیتیں گے اور آپ کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے. کامران صاحب جی یہ وہ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہمیں سنجیدہ نہ لیں. یہ انفیکٹ اپنی باتوں کو بھی سنجیدہ نہیں لیتے ہیں, اسی لیے کبھی اس پہ قائم نہیں رہتے. تو ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. ہم جو ان کے بارے میں کہتے ہیں وہی بات ٹھیک ہے. اس وقت جو ووٹ بینک اگر آپ دیکھیں گے, ہمارا ووٹ بینک ان سے دگنا ہے, اور جہاں پہ ہم ہارے ہیں اور اے این پی جیتی ہے, تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم ہیں. یہ تیسرے نمبر پہ, اس کو رکھ لیجئے شیٹ کو سامنے, اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو میسج کر دیتا ہوں کہ کیا شیٹ کیا کہتی ہے. تو یہ اپنی باتوں کو تو وہ سنجیدہ بھی نہیں لیتے, تو ہماری باتوں کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. پبلک کی باتوں کو بھی انہوں نے سنجیدہ نہیں لیا, اس لیے جو نا یہ دن ان کو دیکھنا پڑا. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اگلے دن جو ہے نا وہ کیسے آئیں گے. اس الیکشن کو انہوں نے پہلے پارٹی بیسس پہ رکوانے کی کوشش کی, اس کے بعد الیکشن رکوانے کی کوشش کی, دونوں میں ناکامی ہوئی. اس کے پیچھے ان کو پتہ تھا کہ ہم نہیں جیت سکتے, یا کم از کم پارٹی کے نام پہ نہیں جیت سکتے, اس لیے چھوڑ دیجئے تاکہ لوگ انڈیپینڈنس کے نام پہ آئیں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ گورنمنٹ پریشر وغیرہ یوز کر کے جو ہے پھر اس کو ان کو اپنے پارٹی میں شامل کروائے. یہ تو سارے ہمارے لوگ تھے, انہوں نے تو سب نے عمران خان کامران صاحب یہ جو آپ کو وکٹری اٹھائی ہوئی تھی. عمران خان اتنا ہیرو ہے, اس ملک کو برباد کرنے کے بعد لوگ اس کی تصویریں اٹھا کے پھریں گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, مگر لوگ گھبرا رہے ہیں اس وقت. لوگ واقعی گھبرا چکے ہیں. آپ جو 2700 روپے کا پیٹرول ڈلواتے تھے 2018 میں, آج آپ کو 7000 روپے کے لگ بھگ وہ پیٹرول جو ہے نا وہ پڑ رہا ہے. تو آپ نے بالکل نہیں گھبرانا, آپ نے سنجیدہ نہیں لینا, نہ ہماری باتوں کو سنجیدہ لینا ہے, نہ کسی اور کی باتوں کو سنجیدہ. اب یہ مجھے بتائے گا, یہ تو آپ کا نقطہ آ گیا. کامران صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ کی بیساکھیاں بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گی. انوار بھائی جی یہ کامران صاحب سن لیا آپ نے, کامران صاحب کی بات, وہ کہہ رہے ہیں آپ گھبرانا نہیں, اب آپ کے گھبرانے کا وقت شروع ہو گیا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں شوکت صاحب.
नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात हमारे सुने, घबराने ये का तो कोई वक्त नहीं है, ये तो हमसे कह रहे हैं ना हम जीत गए। हम तो जो है बोलिए ये तो नसीब लोग हैं, हमारे घबराने से जो है चूंकि ना वो- पीडीएम में मिले हुए हैं ना, जी जी ये पीडीएम के साथ मिले हुए हैं। जब ये पीडीएम जब पीएमएलएन और इनके दरमियान इख्तलाफात होंगे ना, फिर सुनना कि ये कैसे जीते हैं। और इसी तरह ये आपको पता है कि इनका रहना, इनका अलग होना, फिर आ जाना, ये तो वक्त के साथ लगा रहता है। फिर जो ये एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं ना, वो फिर आप सुनने के काबिल होते हैं। अच्छा। ये क्या मौलाना साहब क्या कहते थे कि नवाज शरीफ जो है उसने मुल्क तबाह कर दिया, नवाज शरीफ ने मुल्क ये कर दिया, फिर नवाज शरीफ क्या कहता था, पीपल्स पार्टी क्या कहती, ये इनके इस वक्त चूंकि इनको सबसे बड़ा ख़तरा तहरीक इंसाफ से ही है। और तहरीक इंसाफ वही अगर अपने आप को बड़ी बड़ी पार्टियां कहती हैं, तो ये पीडीएम के पीछे क्यों पड़ी है? चलाए ना कोई किसी, हमने तो आके तनहा अपनी स्ट्रगल की थी, हमने तो किसी को साथ नहीं नहीं मिलाया शौकत था। साहब, जब ये पहली तो दफा अर्ज लॉन्ग कर रहा मार्च हूं और कि धरने में आए तो देखें, मेरे ख्याल में JUIF अकेले ही थे। जब धरने और लॉन्ग मार्च के लिए आए थे इस्लामाबाद तो अकेले थे। मैं कामरान साहब ये आपसे जानना चाहूंगा सर, अब आगे का क्या आपकी पॉलिसी होगी? अब मौलाना साहब की अब इलेक्शन कुछ इस हवाले से बताएगा, देखिए, पीडीएम की सदारत भी है इस वक्त हम जी 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 इस वक्त हम पीडीएम के उसमें हैं इत्तेहाद। जो इत्तेहाद की सूरत में। तो जब आप पीडीएम के इत्तेहाद की सूरत में होते हैं तो आपको कुछ बातें मनानी होती हैं, कुछ माननी होती हैं। तो इसमें कुछ जो है ना तय कर लिए गए हैं बातें। आप देखेंगे 23 मार्च तक जो है ना बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। अच्छा। और उस वक्त तक जो है ना वो अगला मरहला भी शायद जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। और अगले मरहले के बाद जो है ना फिर वाकई आपने घबराना है, ये मैं आपको बता दूं, फिर बहुत ज़्यादा घबराना है और हमारी बातों को संजीदा लेना है, ये भी बता दूं आपको। अच्छा, लास्ट वर्ड ये सबर साहब आपसे और शौकत साहब, वो कह रहे 23 मार्च तक, शौकत साहब पहले आप बता दीजिएगा, 23 मार्च तक बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, जौहरी तब्दीली आ जाएगी, ये पेशगोई कर रहे हैं मुर्तजा साहब। वैसे ये पेशगोइयां करते नहीं, लेकिन आज कह रहे हैं ये तब्दीली आएगी कि मौलाना साहब नाराज होकर वापस आ जाएंगे। क्योंकि पीडीएम बनेगा और ये कहते हैं जी, कोई कहते हैं इस्तीफा दे दो, कोई कहते हैं, आखिर में वो कहेंगे जी आप तो वैसे ही असेंबली से बाहर, हमें क्यों बाहर करना चाहते हैं? सबर तो बस नाराज होकर वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। सबर आप क्या कहते हैं, आप आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा किस तरह देख रहे हैं सर? लास्ट मिनट। लेकिन मेरे ख्याल से इस लॉन्ग मार्च से गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं होगा। गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, लेकिन जून तक जाके शायद कोई खतरात हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च से गवर्नमेंट को कोई खतरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। कोई नजर नहीं आ रहा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, समर अब्बास साहब, व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। मुल्की सियासत है, इसमें तंदुरुस्त बयानात, इख्तलाफ राय सब आती है, लेकिन जो KP इलेक्शन है, ज़ाहिर बात है इसको अब PTI बहुत सीरियसली देख रही है। दूसरे मरहले में क्या कैंपेनिंग होती है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान क्या अपनी लीड बरकरार रख पाएगी? 18 अजला में इलेक्शन होना, ये 17 में हुआ था। PML और पीपल्स पार्टी के लिए कितनी सोल सर्चिंग की जरूरत है, वो सिर्फ इसी पे खुश हो रहे हैं कि PTI को सेकंड नंबर पे आई और JUIF आगे पहले नंबर पे आगे। क्या उनके लिए यही काफ़ी है? ये भी उनके लिए एक सवाल है। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन, प्रोग्राम दस्तक की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।